अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम लोग पढ़ेंगे मुरक्कब इज़ाफ़ी को। मुअल्लिमुल इंशा का दरसुल खामिस है ये। कुछ दिन नागा हो गया ज़रूर, पर देखिए शुरू करते हैं इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला दवाम बख्शे। देखिए मुरक्कब इज़ाफ़ी में हमें कुछ कायदे पढ़ने हैं, और कुछ कायदे जो हैं जो मतलब हमेशा के रूल हैं, शायद कि बहुत कम ही उसमें चेंजिंग होते हों। तो देखिए मुरक्कब इज़ाफ़ी आसान है, जिस तरह मुरक्कब तौसीफ़ी को पढ़ लिए हम लोग, वैसे मुरक्कब इज़ाफ़ी को पढ़ना है, कुछ मुश्किल नहीं है। देखिए इन्होंने पहले कहा है कि मुरक्कब इज़ाफ़ी दो इसमों के ऐसे मुरक्कब वो कहते हैं जिसमें पहले इसम की निस्बत दूसरे इसम की तरफ की गई हो। देखिए मुरक्कब से तो इतना तो समझ में आ गया हम लोग को कि मुरक्कब दो होगा, चलिए ये बात तो समझ में आ गई। बस अब मज़ीद क्या याद करना है कि पहले इसम की निस्बत दूसरे इसम की तरफ की गई हो। जैसे मिसाल है किताबु सईदिन, सईद की किताब। तो देखिए इसमें किताब एक अलग चीज़ है और सईद एक अलग चीज़ है, ठीक है, और दोनों क्या है इसमें। तो पहले इसम की निस्बत क्या है, दूसरे इसम की तरफ की गई। पहला इसम कौन है, इसमें पहला इसम कौन है, किताब, और दूसरा इसम कौन है, सईद। ठीक, तो पहले इसम की निस्बत यानी ये किताब किसकी है, सईद की, बस इतना ही और कुछ नहीं। ये किताब किसकी है, सईद की, इसी को कहते हैं निस्बत। पहले इसम की निस्बत दूसरे इसम की तरफ की गई कि इस किताब का मालिक कौन है, सईद है। ऐसे ही हम लोग समझे बैतु ज़ैदिन में, बैतु खालिदिन में, खालिद की किताब, खालिद की ये किताब किस, ये खालिद का घर, ये घर किसका है, खालिद का। घर किसका है, खालिद का। तो बैत की निस्बत किसकी तरफ की गई, खालिद की तरफ, और कुछ भी नहीं जानना है। अब इसमें जो मोटे मोटे कायदे हैं वो देखिए। उन्होंने बताया कि मुरक्कब इज़ाफ़ी के पहले इसम को जिसकी निस्बत दूसरे इसम की तरफ की जा रही हो मुज़ाफ़ कहते हैं, और दूसरे इसम जिसकी तरफ निस्बत की गई हो मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। देखिए अगर थोड़ा बहुत हमें अरबी आती है तो हम लोग कह सकते हैं इसको, यह है मुज़ाफ़। अज़ाफ़ा युज़ीफ़ु इज़ाफ़तन का माना निस्बत करना, तो मुज़ाफ़ इसम मफ़ूल है जिसकी निस्बत की जाए। और अगर मुज़ाफ़ इलैह कह दें हम लोग तो इलैह के माना जिसकी जानिब, जिसकी जानिब मुज़ाफ़ जिसकी निस्बत की जाए। तो एक होता है मुज़ाफ़ और दूसरा होता है मुज़ाफ़ इलैह। जैसे कि जैद का घर, जैद का घर, तो क्या कहेंगे आप, बैतु ज़ैदिन, बैतु ज़ैदिन, जैद का घर। अब इसमें देखिए बैत घर, घर किसका है, जैद का, तो बैत की निस्बत किसकी तरफ की गई, जैद की तरफ। तो बैत क्या हो जाएगा हमारा, मुज़ाफ़, और जैद क्या हो जाएगा हमारा, मुज़ाफ़ इलैह। बहुत आसान है। बस उर्दू में जब भी हमारे पास कोई भी आया, जैसे कि उर्दू में लिखता है वो जैद का घर कहता है ना, घर, जैद का घर, तो कुछ भी नहीं करना, ठीक। इस वाले को जो है ना, इस वाले को उठाकर इधर कर देना और कुछ नहीं। अरबी में से घर की अरबी क्या आती है, घर की अरबी आती बैत, तो बैतु ज़ैदिन कर देना। अभी देखिए नीचे पूरा मिसाल है, जिस तरह मौसूफ सिफत में किया बस वैसे यहाँ करना, कुछ भी नहीं करना। इसका कायदा देखें, इनका एक कायदा है, ये कायदा लिख करके हम लोग याद कर लें, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले दोनों इसम हुआ करते हैं। एक बात है इनकी, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले दोनों इसम हुआ करते हैं, ठीक है। दूसरी बात में बता रहे हैं कि मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ इसमें नकीरा और मुज़ाफ़ इलैह अक्सर इसमें मारिफा और कभी नकीरा भी हुआ करता है। यानी क्या कहा कि मुज़ाफ़ इसमें नकीरा और मुज़ाफ़ इलैह अक्सर इसमें मारिफा और कभी नकीरा भी हुआ करता है, ठीक है। दूसरा कायदा, ये कायदा सबसे अहम है, इसको रात में उठ करके भी हमें नहीं भूलना है। 12 बजे रात में भी कोई पूछे तो नहीं भूलना है, क्या कि मुज़ाफ़ पर अलिफ लाम और तनवीन नहीं आती। देखिए ये पूरा, यही तनवीन की तीन शक्ल हो सकती है ना, अलिफ लाम और तनवीन, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश। तो मुज़ाफ़ पर अलिफ लाम और तनवीन कभी नहीं आती, लेकिन मुज़ाफ़ इलैह पर अलिफ लाम और तनवीन दोनों ही आते हैं। ये हमें अक्सर याद करना है, कभी नहीं भूलना है। जैसे कि मिसाल क्या था, बैतु ज़ैदिन, ये मिसाल थी ना, तो आप बैतु मुज़ाफ़ है तो इस पर कभी भी अलिफ लाम नहीं लगा सकते, यानी अल बैतु कभी भी नहीं कह सकते, अगर कहिएगा तो गलत हो जाएगा। इसी तरह हम इस पर दो तनवीन कभी नहीं दे सकते, अगर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो यह कायदा कभी नहीं भूलना हमें कि मुज़ाफ़ पर कभी भी अलिफ लाम और तनवीन नहीं आती। हाँ मुज़ाफ़ इलैह पर आप कर दीजिए, कुछ भी कर दें आप, चलेगा। मुज़ाफ़ इलैह हमेशा क्या होता है, मजरूर होता है, ये भी याद कर लें हम लोग। मुज़ाफ़ इलैह क्या है, हमेशा मजरूर होता है। पांचवा कायदा बयान कर रहे हैं कि इजाफत में मुज़ाफ़ से तनवीन ही की तरह उसके नून जमा और नून तस्निया भी गिर जाते हैं। जिस तरह मुज़ाफ़ पर तनवीन नहीं आती, जैसे अभी आपने देखा कि बैतु ज़ैदिन था, तो वहाँ पर हम बैतुन नहीं कर सकते, इस पर दो ज़ेर या दो पेश नहीं लगा सकते। ठीक इसी तरह क्या है कि नून जमा और नून तस्निया भी गिर जाते हैं, नून जमा और नून तस्निया भी गिर जाते हैं। जैसे अगर हमें कहना हो कि ज़ैद के दो किताब, तो देखिए दो किताब के अरबी क्या कहेंगे आप, किताबानी, ये तो कहेंगे ना आप। दो किताब के अरबी क्या है, किताबानी है। लेकिन अगर आपको कहना हो ज़ैद के दो किताब, तो अब कुछ नहीं करना आपको,
یہ جو نون جو دکھ رہا ہے نا آپ کو تسنیہ کا نون، اس کو گرا دینا پڑے گا آپ کو. تسنیہ کا نون کو کیا ہے گرا دینا پڑے گا. اگر یہ گر گیا تو کام بن جائے گا. کتابانی زیدن اس کو گرا دینا. اب کیا ہو جائے گا کتابا زیدن، کتابا زیدن. تو نون جمع اور نون تسنیہ دونوں کیا ہو جائیں گے گر جائیں گے. نون تسنیہ کی مثال جیسے آپ کہیں ہندوستان کے مسلمان، ہندوستان کے مسلمان، تو آپ کیا کہیں گے مسلمان کی عربی کیا ہوگی مسلمون، ٹھیک. اور ہندوستان کی عربی کیا ہوگی الہند، ٹھیک ہے. ہندوستان کے مسلمان. تو دیکھیے اب اس میں کیا کرنا ہے ہمیں کہ نون جمع آ رہا نا، یہ دکھ رہا ہمیں نون جمع. اب اس میں کیا کرنا نون جمع کو اگر آپ اضافت کرنا چاہتے ہیں تو آپ نون جمع کو یہاں سے ہٹا دیجئے، آپ کا کام بن جائے گا. مسلم الہندی، ہندوستان کے مسلمان. اس نون تسنیہ جیسے اوپر دیکھا ہم نے یا نون جمع کے رہتے ہوئے کبھی بھی کام نہیں بن پائے گا. اگر یہ قاعدے ہمیں سمجھ میں آ گئے، میں دوبارہ ریکیپ کرتا ہوں. ایک قاعدہ جو ہمیں ہمیشہ یاد کرنا ہے وہ یہ کہ مضاف پر کبھی بھی الف لام التنوین نہیں آتی. مضاف پر الف لام التنوین کبھی نہیں آتی. کبھی ریئر چانس میں کہاں دیکھنے مل جائے چیز ہے ورنہ آتی ہی نہیں. اسی کو یاد کر لیں ہم لوگ. اور دوسرا کہ مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوگا مجرور ہوگا. مضاف الیہ ہمیشہ اس مجرور کا مطلب زیر، ہمیشہ اس کے نیچے کیا ہوگا زیر ہوگا. اضافت میں مضاف سے تنوین ہی کی طرح اس کے نون جمع نون تسنیہ بھی گر جاتے ہیں، جیسا کہ ہم نے اوپر دیکھا. کتابانی کا معنی دو کتاب، اگر ہم کہیں زید کے دو کتاب تو کتابانی سے نون کو ہٹا دیں گے ہم. ابھی مثالیں آئیں گی تو انشاءاللہ ہم لوگ کو سمجھ میں آ جائے گا. انہوں نے جیسے سمجھایا بھی ہے، انہوں نے سمجھایا جیسے مسلم الہندی سے مسلم الہند، مسلمون الہندی سے مسلم. اب دیکھیے یہاں نون ہے، اس نون کو ہٹانا پڑے گا آپ کو، یہاں ہٹا دیا ہے. کتابانی خالدین سے کتابہ خالدین، نون کو کیا کیا اس نون کو ہٹا دیا اور کچھ نہیں کیا. کبھی ایک ہی ترکیب میں کئی مضافلے ہوتے ہیں، جیسے بابو بیتی صدیقی کا لون قلنسوتی محمودین. دیکھیے اس کو سمجھنا آسان ہے. انہوں نے کیا کہا کہ کبھی ایک ہی ترکیب میں کئی مضافلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب مثال کیا دی انہوں نے بابو بیتی صدیقی کی مثال دیا. اب اس میں کس طرح کرتے ہیں آپ، اس کا معنی ہوگا تمہارے دوست کے گھر کا دروازہ، تمہارے دوست کے گھر کا دروازہ. اب دیکھیے بابو بیتن کا معنی کیا ہوا گھر کا دروازہ، ایک مضافلے تو یہی ہوا، اور صدیقی کا اس میں بڑھ گیا تمہارے دوست کے گھر کا دروازہ. تو اب باب کیا ہے مضاف، اب بیتی کیا ہے، بیتی جو ہے یہ صرف مضاف الیہ نہیں ہے. آپ ایسا نہ کہیں کہ یہ صرف مضاف الیہ، کیوں؟ اس لیے کہ مضاف الیہ مضاف ہے، مضاف الیہ ہے یہ کس کا بابو کا. بابو یہ کیا ہے بیت گھر کا دروازہ، تو بیت مضاف الیہ کس کا یہ اس لفظ کا، لیکن یہ مضاف بھی ہے کس کا بیت صدیقی. اس کو الگ سے لکھ کے دیکھیے ہم لوگ، یہ ہے دیکھیے بیت صدیقین. اس کا معنی کیا ہوگا دوست کا گھر، تو بیت صدیقین، بیت تو خود مضاف ہے نا، اس کی نسبت کی جا رہی دوست کی طرف، تو بیت صدیقین دوست کا گھر. تو یہاں جو یہ ہے یہ ہم جو دیکھ رہے ہیں بیت یہ مضاف الیہ مضاف ہے، یعنی مضاف الیہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے. اب اس کے بعد دیکھیے صدیق، اب اگر دیکھیے آپ اگر کہیں صدیقن اور آخر میں کہیں تم کا تمہارا دوست، تو صدیقو بھی مضاف ہے اور کاف مضاف الیہ. تو یہاں پر کتنے مضاف الیہ دیکھیے ایک طرف سے بابو کیا ہے یہ مجھے بابو بولنے میں ایسا لگ رہا ہے گھر میں لوگ بولتے ہیں بابو، وہ والا حال ہے. دیکھیے یہ کیا ہے مضاف، یہ کیا ہے مضاف الیہ مضاف، یہ کیا ہے پھر یہ مضاف الیہ مضاف ہے، اور پھر یہ کیا ہے مضاف الیہ. سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر بالکل بیسک ہے تو ہو سکتا ہے مشکل ہو، ورنہ یہ سمجھنا آسان ہے کہ بابو مضاف ہے، بیت مضاف الیہ مضاف. مضاف الیہ کس کا، جب بابو مضاف ہے تو اس کو مضاف الیہ تو چاہیے نا، اب تو بیت اس کا مضاف الیہ، لیکن یہ خود مضاف ہے کس کا صدیق کا، تو پھر صدیق مضاف الیہ. لیکن صدیق پھر مضاف ہے کس کا کاف کے لیے، یعنی اس کے بعد کے لیے، تو مضاف الیہ مضاف بھی ہوا صدیق، اور لاسٹ میں کاف جو بچ گیا وہی مضاف الیہ ہے. یہ بالکل بیسک بات ہے، اس کو سمجھنا آسان ہے. لیکن جو قاعدے ہیں وہ قاعدے سب جاری ہوں گے. جیسے کہ ہم نے ایک قاعدہ پڑھا تھا ابھی کہ مضاف پر الف لام تنوین نہیں آتی. دیکھیے بیت جو ہے مضاف الیہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے، تو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے اس پر ہم نے کیا دیا زیر دے رکھا ہے. لیکن مضاف پر الف لام تنوین کبھی نہیں آتی. تو دیکھیے الف لام تنوین ہے یہاں پر، کبھی دیکھا آپ نے کہ بیت پر الف لام دکھ رہا ہو ہمیں، یا پھر ایک تنوین کچھ بھی نہیں دکھ رہا. اسی طرح صدیق کو دیکھیے یہ مضاف الیہ مضاف ہے، تو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے اس پر کیا ہے زیر تو دے رکھا ہم نے، لیکن صدیق چونکہ مضاف بھی ہے اس لیے اس پر الف لام التنوین ہم نے نہیں دیکھا. کہیں دکھ رہا ہے ہمیں کہ الف لام التنوین نہیں ہے. تو یہ قاعدہ ہم لوگ لکھ لیں کہ مضاف کیا ہے اس پر الف لام التنوین کبھی نہیں آتی، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. تثنیہ جمع بناتے وقت اس کے نون کو گرا دیں گے.
کیونکہ نون جو ہے نا تثنیہ کے قائم مقام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک طرح سے، اس لیے نون کو گرا دیتے ہیں۔ چلیے اب کچھ مثالیں پڑھ لیتے ہیں تثنیہ جمع والا، پھر بعد میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پہلی مثال دیکھیں، کچھ ہم بنائیں گے 14 میں سے 7 ہم، کچھ آپ بنائیے گا، ٹھیک ہے، بنا کر کے وہی جو ٹیلی گرام چینل ہے اس میں بھیجیے یا پھر میرے واٹس ایپ کیجیے، جیسے بھی آپ کو کرنا ہو کر دیجیے، میں انشاءاللہ ضرور چیک کروں گا، ہمارے ساتھی سب جو ہوں گے اس گروپ میں ضرور بتا دیں گے کیا غلطی کیا صحیح ہے جو بھی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک ہے مثال ضوء القمر، ترجمہ کیا کرنا ہے آپ کو؟ دیکھیے ترجمہ کچھ نہیں کرنا ہے، اگر اردو میں اگر ابھی تو عربی کی مثال ہے تو آپ کو جو ہے جب اردو میں ترجمہ کریں گے تو جو بعد میں نا اس کو شروع کر دیں گے، بس شروع میں کر دیجیے آپ۔ قمر کے معنی کیا ہو؟ چاند، اور ضوء میں روشنی، تو کیا معنی کریں گے آپ؟ اس کو ادھر کر دیجیے تو کیا ہو جائے گا؟ چاند کی روشنی، اس کو پہلے کر دینا ہے نا، تو چاند کی روشنی۔ ظلام اللیلی، ظلام اللیلی، رات کی تاریکی، کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا ہے۔ ظلام اللیل، ظلام کے معنی ہوتا ہے تاریکی کے، اور لیل کے معنی رات، تو پہلے کس کو کرنا ہے؟ اس کو کرنا ہے، تو رات کو ادھر لکھ دیجئے تو کیا ہو جائے گا؟ رات کی تاریکی۔ اس کے بعد ہے فصل المطری، فصل المطری، فصل معنی موسم اور مطر کے معنی بارش۔ فصل معنی کیا ہے؟ موسم، اور مطر کے معنی کیا ہے؟ بارش، تو موسم یہ اور بارش یہ۔ ترجمہ کرنے میں کیا کرنا ہے آپ کو عربی کا؟ اس کو اٹھا کر کے پہلے کر دیجئے تو کیا ہو جائے گا؟ بارش کا موسم، بارش کا موسم۔ شاطئ النہر کا معنی کیا ہوا؟ شاطئ کا معنی کنارہ، نہر کا معنی نہر، تو کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ اس کو ادھر کیجئے، شاطئ النہر، نہر کا کنارہ۔ جمال الطبیعتی، جمال کے معنی خوبصورتی، طبیعت کے معنی نیچر، فطرت، تو کیا کہیں گے ہم؟ فطرت کی خوبصورتی، نیچر کی خوبصورتی۔ آیت اللہ، آیت کے معنی نشانی، اللہ کے معنی اللہ، تو اللہ کی نشانی۔ نبات الارضی، نبات کے معنی گھاس، اور ارض کے معنی زمین، تو کیا معنی ہوگا؟ زمین کی گھاس، زمین کا گھاس۔ چلیے جو بھی ہو، اتنی اردو ہماری بھی اچھی نہیں، آگے چلتے ہیں۔ 7 ہم نے کیا، 7 آپ کر دیجیے، بتا دیجیے گا کیا ہے یہ تمرین نمبر 18 ہے۔ اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ مندرجہ ذیل الفاظ سے مرکب اضافی کے جملے بناؤ، یعنی کہ اس میں انہوں نے جو مثالیں دے رکھی ہے، یہ مثالیں ایسی ہیں کہ کسی کو اٹھا کر کے مضاف بنائیے اور کسی کو اٹھا کر کے مضاف الیہ بنائیے۔ تو دیکھیے ایک لفظ ہے ہمارے پاس، وہ ہے البرق، البرق معنی بجلی، تو دیکھیے البرق، برق معنی کیا ہوا؟ بجلی، تو بجلی کی کیا ہوتی ہے؟ نیچے ایک مثال ہے دیکھیے، لمعان، یہاں دیکھیں ہم، کہاں یہ لمعان؟ یہ رہا لمعان، تو البرق دونوں میں الف لام ڈال رکھا ہے، جس کو مضاف بنائیں گے اس پر الف لام سے ہٹا دیں گے، تو برق کا معنی کیا ہوا؟ یہ دیکھیے برق معنی بجلی، اور لمعان کے معنی چمک، تو دیکھیے کیا معنی کریں گے آپ؟ بجلی کی چمک، یہ تو کریں گے بجلی کی چمک، تو جب اگر ہم لکھیں بجلی کی چمک تو کس کو کدھر کرنا پڑے گا؟ جو چمک جو لاسٹ میں آ رہا ہے اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ شروع میں، اس کو کر دیجئے یہاں پر، تو کیا ہو جائے گا؟ لمعان البرقی، لمعان البرقی، کیا معنی ہو جائے گا؟ بجلی کی چمک۔ دوسری مثال ہے ان کے پاس البیت، گھر، گھر کے لیے کچھ بھی کر دیجئے، جیسے کہ آپ کو کہنا ہوگا زید کا گھر، اردو میں لکھ لیجئے زید کا گھر، تو اس کو کیا کرنا پڑے گا بتائیے؟ گھر کو کیا کرنا؟ اٹھا کے ادھر کر دینا ہے، بیت زید، اب الف لام اس میں سے کیا کرنا ہے؟ ہٹا دینا ہے، بیت زیدن، زید کا گھر۔ الفیل، فیل کے معنی کیا؟ ہاتھی، ہاتھی کا کیا ہوتا ہے؟ ہاتھی کا ہوتا ہے سونڈ، سونڈ کی عربی ہے الخرطوم، الخرطوم، تو کس کو کیا کرنا؟ ہاتھی، کیا کریں گے اس کو؟ خرطوم الفیلی، ہو جائے گا نا، خرطوم الفیلی۔ تیسری مثال ہے ان کے پاس رمضان، رمضان، رمضان کا معنی رمضان، تو اگر ہم لوگ کہیں رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، تو کیا کہیں گے ہم؟ شہر رمضان، شہر، قرآن نے بھی پہلے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، دوسرے پارے میں، تو شہر رمضان، رمضان کا مہینہ۔ اب رمضان پہ آپ کہیں گے مضاف الیہ تو ہمیشہ مجرور ہوا کرتا ہے، یہاں کیوں نہیں ہے؟ تو بھائی اس کا ایک غیر منصرف پڑھیں گے ہم لوگ انشاءاللہ، تو وہاں پڑھ لیں گے کیوں نہیں ہے، بہرحال ہمیں اتنا یاد کریں کہ شہر رمضانہ کو اگر آپ بالکل بگنر ہیں تو زیر لگا دیجیے، ویسے قرآن کی یہ آیت اگر یاد ہو آپ کو تو شہر رمضانہ زیر نہ لگائی، رہنے دیجیے۔ الفرس، الفرس کے معنی کیا؟ گھوڑا، تو گھوڑے کا کیا ہوتا ہے؟ ایک لفظ انہوں نے لکھا ہے یہاں پر السیر کا، یہ دیکھیے سیر کے معنی چلنا، یا مشی کے معنی بھی چلنا، مشیون، اس طرح سے المشیو، رفتار کے معنی میں المشیو، تو اس کو ہم لوگ کیا کر دیں؟ گھوڑے کی چال کر دیں، گھوڑے کی چال،
تو گھوڑے کی چال، چال کو ہم بعد میں بول رہے ہیں، اس کو شروع کر دیں گے، تو کیا مشی الفرسی، مشی الفرسی گھوڑے کی چال.